نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ألهمني رشدي وأعوذ من شر نفسي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چلے الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہم سب اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں، خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم لوگ قرآن اور سنت کا علم حاصل کر سکے، دین کا صحیح علم حاصل کر سکے اور اسے یاد رکھ کر اس کے مطابق اخلاص کے ساتھ مرتے دم تک عمل کرنے والے ہو سکے. تو اسی نیت سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں بیٹھنا ملنا قبول فرمائے اور ہر ایک کی تمام کوششوں کو قبول فرمائے، محفوظ رکھے، آخرت میں بہترین نظر عطا فرمائے. چلے آج ہم لوگ انشاءاللہ سورہ نور آیت نمبر 30 سے تو 34 تک پہلے اس کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اور مزید اس کی معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. چلے تلاوت شروع کیجیے شنو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آباء بعولتهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربعة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين إنك تسمع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. میم آپ میوٹ ہو. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فی علمک و صالح عملک.
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आयत नंबर 30। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वलियदरिबना, और चाहिए कि डाले रखे बेखुम्रिहिन्ना, अपनी ओढ़नियां, अला जुयूबिहिन्ना, अपने गिरेबानों पर। तो इस आयत में जो है वो यानी वो आयत का ही कंटिन्यूएशन है जो हम लोग की आयत चल रही थी, जिसमें कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले तो हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि घरों में दाखिले के आदाब, फिर क्यों दाखिले की क्यों जरूरत है, उसकी क्या फायदे है, फिर मोमिन मर्दों और औरतों को निगाहें नीचे रखने की जो बात आई थी वो कल हम लोग देख चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अपने शर्मगाहों की हिफाजत के जो अहकाम थे, और फिर उसके बाद मोमिन औरतों के लिए मजीद और हुक्म दिया गया था, क्या था? पर्दे का। पर्दे का हुक्म था और अपनी जीनत को छुपाने का हुक्म था। और फिर यहाँ जो है वो बात आई है कि औरतों के ही से रिलेटेड यहाँ और मजीद हुक्म है कि अपनी जीनत को छुपाओ, और जीनत में वो सारी चीजें ही आती है जो सुभान अल्लाह हम लोग कल पढ़ चुके हैं कि जो भी है यानी खूबसूरत, जिससे जिससे औरत में अट्रैक्शन हो, यानी किसी भी मर्द के लिए औरत में अट्रैक्शन हो। और देखिए सुभान अल्लाह, जब कोई खूबसूरत औरत जाती है, लड़की जाती है, तो उसको मर्द मर्द तो देखते हैं, मगर साथ में और जब हम लोग खुद लेडीज भी होती है तो कैसे हम लोग देखते हैं, जल्दी से नजर जाती है और क्या कहते हैं कि हाँ सुभान अल्लाह कितनी खूबसूरत है। तो जब औरत हो के हम लोग लेडीज होकर जब हम अट्रैक्ट हो सकते हैं, तो क्या दूसरे जो मर्द है वो अट्रैक्ट नहीं होंगे? तो कहाँ से इजाजत मिलती है कि जो खूबसूरती है, और खास करके जो चेहरे में खूबसूरती है, कशिश है, और जो फिर फिगर में जो खूबसूरती है, कशिश है, और फिर वो तमाम चीजें इसमें आएंगी। फिर वो चाहे खूबसूरत कपड़े हो, ज्वेलरीज हो, मेकअप हो, हेयर स्टाइल हो, मेहंदी हो, या जो भी हो, सैंडल्स हो, वो तमाम बनाव सिंगार की तमाम चीजें फिर इसमें आएंगी। तो वो तमाम चीजों को क्या है, उसको इजहार जो है यानी खूबसूरती इख्तियार करने से नहीं रोका गया, बल्कि उसके हुदूद बताए गए कि किसके सामने खूबसूरती को का इजहार जायज है और किसके सामने खूबसूरती का इजहार नहीं कर सकते, किसके सामने अपना चेहरा खुला रख सकते हैं, अपनी खूबसूरती को दिखा सकते हैं, और किसके सामने इसको छुपाने का हुक्म है। तो यहाँ पीछे जो आयत हुई थी इसमें हम लोग सुभान अल्लाह ये पढ़ चुके हैं, और अभी उसके बाद में मजीद जो आयत है उसमें क्या बात आ रही है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं बल यदरिबना बिखुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन, और चाहिए कि अपनी ओढ़नियां अपने सीनों पर डाले रहे। यानी यहाँ जो बात आई ना कि बेखुमरिहिन्ना खिमार, तो खिमार किसे कहते हैं? खिमार उस चादर या ओढ़नी को कहते हैं कि जिससे सर और सीना ढका जाए। और ये औरत का यानी लिबास जो है वो घर में भी, यानी कोई महरम भी रिश्तेदार है तो उसके सामने भी जो है अपना सर और सीना ढका हुआ रहना चाहिए। और फिर बाहर जब निकलते हैं तो इसका सवाल ही नहीं होता है कि वो सर और सीना जो है वो ढक के रखने का। तो यानी इसे रखना चाहिए, यानी सीने पर चादर या ओढ़नी डालने का हुक्म इसलिए दिया गया है कि देखिए सबसे ज्यादा जो अट्रैक्शन चेहरे में एक खूबसूरती रहती है, वो उससे भी अट्रैक्ट होते हैं। और फिर यानी मर्दों के लिए जो अट्रैक्शन है ना, तो वो सीने के जो उभार है, तो वो जो नुमाया होते हैं, तो उसमें भी उनके लिए बहुत कशिश अट्रैक्शन रखी गई है। तो इसके लिए खास करके इसको ढांपने का हुक्म है, यानी सर, यानी ऐसा कपड़ा जो सर से लेकर सीना, कान, गर्दन वगैरह सब, अपनी ज्वेलरीज वगैरह जो भी है वो जो है वो उससे छुप जाए। तो और खमर देखिए शराब को कहते हैं ना, और खमर क्यों कहते हैं शराब को? क्योंकि वो अकल को ढांप लेती है। तो खिमार क्या है? जो सर को ढांप ले, यानी सर के ऊपर से जाकर फिर सीना भी कवर हो, ऐसे नहीं कि। और खास करके यहाँ इसका जिक्र क्यों आया है? क्योंकि पुराने जमाने में जो औरतें थी, दौरे जाहिलियत में जो थी, तो वो खिमार किस तरह से लेती थी, वो स्कार्फ किस तरह से लेती थी कि वो सर पे गोल गोल करके वो फिर दोनों जो पल्लू रहते ना स्कार्फ के या ओढ़नी के, उसको पीछे डाल देती थी, और सीना जो है वो उससे नुमाया होता था। तो सुभान अल्लाह, उसी की रोकथाम के लिए, यानी वो दौरे जाहिलियत की स्टाइल थी। मगर देखे सुभान अल्लाह, आज भी हम लोग अपने माशरे में, अपने सोसाइटी में, अपने घरों में भी बल्कि देखते हैं कि किस तरह से बाज जो लेडीज भी है वो भी, और लड़कियां भी किस तरह से लेती है इसका कहने के लिए तो अबाया पहनती है सुभान अल्लाह, स्कार्फ भी लेती है, सर भी करती है, महीने हैं वो खुले रहती है। तो यहाँ जो है वो वलियदरिबना बिखुमरिहिन्ना, और ये अल्लाह ताला का हुक्म है।
अला जुयूबिहिन्ना, सीनों पर। ये खिमार तो पहले सर कवर हो गया ना, फिर वो कपड़ा जो सर को ढाप दे। और अला जुयूबिहिन्ना, जुयूब किसे, जेब का, जो शर्ट पहनते हैं मर्द, तो जेंट्स, तो उनकी जेब कहाँ रहती है, सीने पे, यहाँ रहती है ना सामने। तो सीनों पर, तो सीनों पर ढाप दे, यानी सर भी कवर हो और सीना भी, यानी स्कार्फ और जो पहनते हैं वो कैसा होना, जिससे सर और सीना ढक। अल्लाह करे कि इन बातों को हमेशा हम लोग याद रखने वाले हो, और सिर्फ याद रखने वाले नहीं बल्कि याद रख करने वाला हम सबको तौफीक अता फरमाए। इसमें जो है वो अट्रैक्शन अल्लाह ताला ने रखी है, तो इसको क्या है, ढांपने का हुक्म है। और ये ताकि जो है वो यानी लोगों को जो है वो बुरी ख्वाहिशात से बचा सके। यानी औरतों, जब औरतें से अपने सीनों को खुला रखती है, अपने चेहरे को की खूबसूरती को खुला रखती है, और अपने बाज दफा तो यानी क्या यानी कपड़े पहने हुए भी है, अबाया पहने भी है, उसके बावजूद वो अ, यानी जिस्म भी नुमाया होता है, इतनी टाइट अबाया होते। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सबकी रहनुमाई करे, हर एक की, हम में से हर एक अपना अपना देखेंगे, कोई दूसरों का इमेजिन नहीं करेंगे, हाँ कि उसका ऐसा रहता है, उसका ऐसा। हम लोग अपना देखेंगे कि हम कहाँ कहाँ है। तो हमें अपना जायजा लेना है, और फिर अपने घर वालों का जायजा लेना है, और फिर अपनी भी और दूसरों की भी इस्लाह करने की कोशिश करनी है, और पहले बहुत दुआएं मांगनी चाहिए। तो यहाँ समझ में आ गया ना कि क्या है कि सर, यानी ऐसा दुपट्टा लेना चाहिए, लेना चाहिए कि जिससे सुभान अल्लाह सर और सीना भी ढक जाए। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो भी आज आज के बाद से इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी अपने छोटे छोटे जो स्कार्फ है ना, उस देंगे आहिस्ता आहिस्ता करके स्कार्फ लेंगे, जो कि अपना सर भी ढापे और अपने सीने को भी कवर करे। अल्लाह ताला हम सबको इसको सुनकर उन सहाबियात की तरह अमल करने की तौफीक अता फरमाए, कि जिनके बारे में हजरत आयशा रदी अल्लाह अन्हा फरमाती है कि ये आयत जब नाजिल हुई कि औरतों ने अपने तहबंद, यानी कि जो मोटा कपड़ा था ना, उतार कर ओढ़नियां बना दी। यानी पहले वो भी ऐसा करती थी, लेकिन जब ये हुक्म सुना अल्लाह ताला का, जब ये आयत नाजिल हुई, तो उन्होंने क्या किया कि अपने तहबंद को, जो मोटा कपड़ा था उसको फाड़ कर, और बड़ा था उसको जो है वो ओढ़नियां बना दी। और एक साहबी कहते, मैंने देखा कि यानी मुसलमानों के घर में रात में भी लाइट चल रही थी, दिया जल रहा था, तो क्यों, क्योंकि औरतें जो थी वो अपने स्कार्फ सिला रही थी, यानी बड़ा कर रही थी उसको, जोड़ जोड़ कर बड़ा कर रही थी, ताकि सुबह में फजर की नमाज के लिए वो जा सके। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला को भी तौफीक अता फरमाए कि इस और तमाम कुरान की जितनी भी हम लोग आयत पढ़ते हैं, तो उस पर जो है वो हम लोग अमल कर सके बहुत अच्छी तरह से। हम्म, और फिर इसी के रेफरेंस में फिर ये आयत भी आई है, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सूरह अहज़ाब की, या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फला युज़ैन। अल्लाह, आयत नंबर 9 सूरह अहज़ाब। ऐ पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनी बीवियों और बेटियों और और मुसलमानों की औरतों से आप कह दीजिए कि अपने ऊपर चादरें लटका दे, ये अमर इससे ज्यादा करीब है कि वो पहचान ली जाए और ना पहुंचाई जाए, इजा ना पहुंचाई जाए। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हम सब की रहनुमाई फरमाए कि इस आयत पर अमल करते हुए इंशाल्लाह हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसा ऐसा स्कार्फ पहने, जब बाहर जाए तो ऐसा स्कार्फ पहने कि जो इतना बड़ा हो, जो सीने और सर को ढाप ले अच्छी तरह से, और उसको पीछे करके नहीं रखेंगे बल्कि उससे अपना सीना कवर करेंगे। और जब घर में भी होंगे तो कोशिश करेंगे कि जब यानी हस्बैंड और बच्चों के अलावा जब लोग हो, तो उनके सामने भी अपने सीने और सर को कवर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। चले आगे है, यहाँ बैठे बैठे नियत कीजिए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला बहुत आसानी करेंगे, है ना। और ये बस नियत हम लोगों को नियत करने की देरी रहती है, बाकी तो अल्लाह ताला ही दिलों में डालता है, मगर उसके लिए नियत करना जरूरी है। अगर हम अभी ही हिले बहाने शुरू करेंगे ना कि नहीं वो भी तो ऐसा करते हैं, वो भी तो ये करते हैं, तो हमें अपना अपना जायजा लेना है, क्योंकि अभी यहाँ बैठकर ये आयत किसने सुना, हम लोग सुन रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ना।
تو ہم لوگوں کے اوپر ہے. یہ نہیں ہم لوگ دیکھیں گے اتنے تو لوگ ہیں اتنے تو لوگ ایسا نہیں کرتے تو ان کو نہیں دیکھیں گے ہم ان کے اعمال ان کے ساتھ اور ان کے ساتھ جو معاملہ اللہ تعالیٰ کو کرنا ہے وہ ان کے حال کے یہ ہے. ہمیں اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنی اصلاح کرنا ہے اور اپنی اصلاح کر کے اپنے عمل کے ذریعے اور زبان کے ذریعے بھی یہ بات دوسروں کو بھی بتانا ہے. چلے آگے ہے ولا یبدینا اور نہ ظاہر کرے زینت ہن اپنی زینت کو لبعولتہن مگر اپنے شوہروں کے لیے او آبائہن یا اپنے باپوں کے لیے او آبائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے باپوں کے لیے او ابنائہن یا اپنے بیٹوں کے لیے او ابنائی بعولتہن یا اپنے شوہروں کے بیٹوں کے لیے او اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے لیے او بنی اخوانہن یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کے لیے او بنی اخواتہن یا اپنی بہنوں کے بیٹوں کے لیے او نسائہن یا اپنی عورتوں کے لیے او جو مالک ہوئے یا ایمانہن ان کے دائیں ہاتھ اب تابعین یا ان کے جو پیروی کرنے والے ہیں غیر الاربا نہ حاجت والے غرض والے ہیں من الرجالی مردوں میں سے اب الطفلی یا ان بچے لیے الذین وہ جو لم یظہروا نہیں واقف ہوئے علی عوراتی چھپی ہوئی باتوں پر النساء عورتوں کی ولا یضربن اور نہ مارے بارجلہن اپنے پاؤں کو لیعلم کہ جان لے ما یخفین جو چھپائی ہے من سے زینتہن اپنی زینت میں سے. تو پہلے یہ حصہ دیکھتے ہیں ہم لوگ کہ یہاں اللہ تعالیٰ کیا اتنی ڈیٹیل میں کیا بات بتا رہے ہیں. تو یہاں دیکھیں ان محرم رشتہ داروں کی لسٹ ہے. یہاں ان محرم رشتہ داروں کی یہاں لسٹ بتائی گئی ہے کہ جن کے سامنے عورت زینت کا اظہار کر سکتی ہے. یعنی ان کے سامنے اگر چہرہ کھلا ہوا ہے ہاتھ کھلا ہوا ہے یا وہ زینت جو کی ہے وہ کنگن ہے بینگلز ہے یہ ہے تو وہ جو ہے وہ جو زینت اس نے کی ہے اور ان کے سامنے جو ہے وہ اجازت ہے کہ یعنی ان لوگوں کے سامنے جو ہے وہ زینت کا اظہار کر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں تو ان کے سامنے زینت کا اظہار نہیں ہے. تو دیکھیے یعنی اتنی جو ڈیٹیل میں بات آئی ہے کہ شوہر اور شوہر کے لیے تو دیکھو ساری کی ساری زینت ہی کس کے لیے شوہر کے لیے ہوتی ہے نا کہ عورت کا پورا جسم جو ہے وہ شوہر کے لیے حلال ہے اور عورت کے یعنی اور اس میں بہترین عورت تو وہ ہے کہ جو شوہر اس کو دیکھے تو اس کا دل وہ خوش غلطی ہو. سے غلطی سے یعنی کہ اپنی زینت کا اظہار کس کے لیے کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے اور پھر جو ہے وہ ان لوگوں کے سامنے بھی اگر اظہار ہو جائے تو یعنی اس کی اجازت ہے. جیسے کہ والدین ہے اور باپ جو آیا تو اس میں دادا نانا یہ سب آئیں گے اور تو یہ جو ہے وہ محرم رشتے جن کے سامنے یعنی جس طرح شوہر کے سامنے اتنی پورے جسم کا ہے اس طرح سے تو نہیں حیا کے ساتھ مگر زینت کا اظہار کیا جا سکتا ہے ہو سکتا ہے جائز ہے. اور پھر اسی طرح باپ دادا نانا اور پردادا یا پرنانا وہ بھی ہوئے. اور پھر یہاں جو بات آئی آبائی یعنی شوہروں کے جو تو پھر جو ہے شوہر کے والدین یا شوہر کے نانا دادا جتنے بھی ہوں گے وہ سب آئیں گے اس میں. اور ابنائہن یعنی اپنے بیٹے تو بیٹوں میں بھی سگے بیٹے ہو سوتیلے بیٹے ہو پوتے ہو نواسے ہو یہ سب جو ہے وہ محرم رشتے دار ہے ان کے سامنے. اور ابنائی بعولتہن یعنی شوہر کے بیٹے یعنی عورت کے سوتیلے بیٹے پوتے یہ سب بھی آئیں گے. پھر اخوانہن یعنی بھائی تو بھائیوں میں بھی یہ سبھی آئیں گے یعنی سگے بھائی ہو سوتیلے ہو یا رضائی بھائی ہو یعنی کہ جو دودھ میں شریک تھے تو وہ بھی ہو تو وہ سب آئیں گے. لیکن اس میں کزن بردر آئیں گے کہ خالہ زاد مامو زاد چاچا زاد یہ سب نہیں آئیں گے. کزن بردر کا نام نہیں ہے یہاں سگے ہے سگے سوتیلے اور رضائی بھائی بہن ہے نا. کزن جو بھی ہے چاچا زاد بھائی مامو زاد بھائی ہم لوگ کہتے ہیں نا بھائی ہے تو مگر ان کے سامنے بھی ہم لوگ زینت کا اظہار نہیں کر سکتے. یہاں بیٹھے بیٹھے توبہ کیجئے نا کتنی ہم لوگوں سے جو کوتاہی ہوتی ہے اس کے لیے. اور بنی اخوانہن یا بھتیجے یعنی اس میں بھی اخیاتی اللہ رضائی بھائیوں کے پوتے
اور یہ سب آئیں گے. اور پھر بنی اخوانہن یعنی بھانجے، اس میں بھی اخیاتی اللاتí اور رضائی بہنوں کے پوتے وغیرہ سب آئیں گے. اور نسائہن یعنی اپنے میل جول کی عورتیں، مراد مسلم عورتیں بھی اور اگر نان مسلم بھی ہو تو وہ کہ جو حیادار ہو، جن پر بھروسہ ہے کہ جو آپ کی خوبصورتی کو دوسروں کو نہیں دکھائیں گی. کیونکہ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں جاتے ہیں، پھر کچھ جو لیڈیز ہوتے ہیں کہ وہ جو بالکل پردے والے ہوتے ہیں، اور پھر وہ ایسی عورتوں کی مجلس میں اپنی زینت کا اظہار کرتے، تو بعض دفعہ لوگ جو ہے وہ ان کی بھی ویڈیوز بناتے، ان کے بھی پکچرز لیتے ہیں. تو ایسے اس کے لیے یہاں کیا ہے کہ اپنی میل جول کی عورتیں کہ جن کو آپ کو ٹرسٹ ہے، بھروسہ ہے کہ وہ بھی حیا والی ہے، اور وہ آپ کی جو زینت کو جو ہے دوسروں کو نہیں شیئر کریں گی، دوسروں کو پکچر سینڈ نہیں کریں گی. تو ایسے لوگوں کے لیے وما ملکت ایمانہن یا اپنے غلام اور لونڈی. اور پھر یہاں جو بات آئی ہے ابھی تابعین اولے یعنی کہ ان کی جو بس کھانے پینے اور روٹی اور چائے اس کے سوا اور کوئی غرض نہیں رہتی ہے، تو ایسے بھی جو اگر مرد ہوں گے، یعنی ایسے بھی جو ایسے بھی جو بچے ہوں گے جو یا لڑکے بھی ہو جو پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، جن کے اپنی کوئی نہ ان کو عقل ہوتی ہے نہ اتنی سمجھ ہوتی ہے، یا بعض کہتے ہیں کہ وہ بعض دفعہ یعنی نامرد ہوتے ہیں، ایسے بھی ہو، یا بہت زیادہ بوڑھے ہو، تو ایسے جو کام کرنے والے جن کو بس کھانے کی لیے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آتے ہیں کہ یعنی آپ کے کام کرتے ہیں، اور جو بھی گھروں میں کام کرتے ہیں وہ سب یعنی جن کی شہوت نہیں ہوتی ہو آپ کو دیکھ کر، تو ایسے جو لوگ ہیں وہ ابھی طفل یا ایسے بچے جو عورتوں کے پوشیدہ باتوں سے واقف نہیں ہے، تو ان کے سامنے بھی اظہار کیا جا سکتا ہے. تو سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ یہ ساری کیٹیگری بتا کے کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کے سامنے تو اظہار جائز ہے. اور اسی طرح کچھ اور محرم رشتے دار ہے جیسے جن کا ذکر یہاں نہیں آیا ہے، چاچا ماموں، اور پھر اسی طرح داماد جو ہے تو وہ بھی محرم ہے، ان کے سامنے بھی جو ہے وہ اظہار کی یعنی یہ ان کے سامنے بھی، کیونکہ یہ بھی کیا ہے محرم، یعنی محرم وہ رشتے ہوتے ہیں جن سے نکاح نہیں ہوتا، تو نہ چاچا سے نکاح ہوتا ہے، نہ ماموں سے ہوتا ہے، نہ داماد سے نکاح کر سکتا ہے نا. تو ایسے جتنے بھی رشتے ہیں، اور یہ پیچھے جو نام آئے سارے، تو ان سے جن سے کہ نکاح نہیں ہوتا ہے، تو ایسے لوگوں سے جو ہے پردے کا یعنی زیب و زینت کا اظہار کرنے میں کوئی یہ نہیں ہے. یہاں یہی بات آئی کہ ان کے سامنے ظاہر کیا جا سکتا ہے. اور ان کے علاوہ جتنے بھی ہے، تو پھر یہاں دیکھیں کہ دیور کا ذکر نہیں آیا، جیٹ کا ذکر نہیں آیا، تو وہ بھی کیا ہے پھر نامحرم رشتے ہے نا. تو یعنی ان کے سامنے بھی ہے وہ زینت کا اظہار نہیں کرنا چاہیے. اور سبحان اللہ. تو دیکھیے اتنی ساری جو بات ہے وہ صرف کیا بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل اتنا کیوں دیے کہ کن کے سامنے اپنی زینت کا اظہار کرنا ہے اور کن کے سامنے اپنی زینت کا اظہار نہیں کرنا ہے. پھر وہ واقعہ عفت یاد کیجئے کہ جس میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جو ہے وہ اپنا چہرہ جلدی سے چھپا لیا جب وہ صحابی کیا نام تھا صفوان بن معطل میم. صفوان بن معطل جی، تو ان کی نظر گئی تو جلدی سے اپنا چہرہ چھپا دیا. اور پھر ایک صحابی اس کے بھی بارے میں آتا ہے نا کہ جو حضرت انس رضی اللہ عنہ جو بچپن سے ان کے گھر پہ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر، کہ جن کی ماں نے ان کو چھوڑ دیا تھا بچپن سے، تو وہ بھی ان کے پاس رہتے تھے. لیکن جب وہ یہ پردے کی آیت نہیں آئی تھی تب وہ اپنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے گھروں میں یعنی گھروں میں اندر داخل ہوتے تھے. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی یعنی پردے کی آیت نازل ہوئی تو اس کے بعد جو ہے وہ اجازت کے بغیر ان کو بھی داخلے کے لیے منع فرمایا تاکہ زینت کا اظہار نہ ہو ان کی ازواج مطہرات سے. تو ایسی بہت سے ہم لوگوں کو چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو یعنی پردہ کی جو ہے وہ اتنی اہمیت ہے. سبحان اللہ. تو اللہ تعالی ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آسانیاں کرے. ہاں چلیں. اور یہ جو شریعت میں ان رشتوں کے سامنے زینت کا اظہار کی اجازت دی ہے نا، تو یہ وہ ہے کہ وہ جو گھر میں ہمیشہ رہتے ہیں، تو ہمیشہ گھر میں کوئی اتنا کیسے رہ سکتا ہے نا پردے سے، اور ان کے ساتھ رہنے میں اور یعنی یہ زینت کے اظہار میں کوئی فتنہ بھی نہیں ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ ان کے سامنے اجازت ہے، اور باقیوں کے سامنے جو ہے وہ اس کی اجازت نہیں ہے. تو امید کرتے ہیں کہ یہ آج کا حصہ جو ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. اور یہ جو ابھی آگے کے ہم لوگ نے پڑھے تھے، اور نہ پاؤ مارے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور وہ اپنے پاؤں کو نہ مارے کہ وہ زینت جسے وہ چاہے رہے وہ معلوم ہو جائے. تو پھر یہاں اور
مسلمان عورتوں کو، مومن عورتوں کے لیے اور کیا حکم دیا گیا ہے کہ یعنی راستے پر چلنے یعنی یہ راستے پہ چلنے کے یہاں جو ہے وہ آداب بتائے جا رہے ہیں کہ یعنی آپ حجاب میں ہو، سب کچھ پہنے ہیں، دوپٹہ بھی لیے، اسکارف بھی لیے، سب کور کیے، پھر بھی راستے پہ ایسے نہیں چلو کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرے. یعنی راستے پر چلنے کے یہ سارے آداب اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ حجاب ہوتے ہوئے بھی مومن عورتیں کوئی ایسا کام نہ کرے کہ غیر محرم کو اپنی طرف متوجہ کرے، اٹریکٹ کرے. یعنی پیر مارتے مارتے، یعنی یا تو مٹک مٹک کر چلنا، یا تو اتنا فاسٹ فاسٹ چلنا کہ جس سے وہ پورا جو ان کا کپڑے جو ہے وہ اڑے اور ان کے ساری جو اندر کی جو زینت چھپائی ہوئی ہے وہ نظر آ رہی ہے. تو یہاں یہ حکم دیا جا رہا ہے. اور راستے پر چلنے کے اور کیا آداب ہے؟ تو مومن عورتوں کو راستے پر چلتے ہوئے پیر مار مار کر نہیں چاہیے کہ چھپی ہوئی زینت وہ ظاہر پیر میں ہو یا ٹک ٹک ہو یا شوز بھی نہیں پہننا چاہیے جس ابھی جویلری شوز وغیرہ ہوتے تو وہ تو اسے سے ڈسکنیکٹ ہے. اس بلّہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. تو یہاں کیا حکم دیا گیا ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی میم آ رہی ہے. میم کٹ ہو رہی تھی بیچ میں، ابھی کٹ ہو ٹھیک رہی ہے. تھی، ابھی آ رہی ہے. اچھا ابھی آ رہی نا، الحمدللہ. تو یہاں جو ہے وہ مومن عورتوں کے لیے راستے پر چلنے کے آداب بتائے جا رہے ہیں. سبحان اللہ، دیکھیں اتنا دین کیسا ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث کے ذریعے ہم کو بتا دی. کہ ایسے شوز یا سینڈلز نہیں پہنے کہ جس سے ٹک ٹک کی آواز آئے، اور ایسے اترا کر اور مٹک مٹک کر نہیں چلے جیسے کیٹ واک ہوتا ہے تو جو لوگوں کو متوجہ کرے، یا اپنے جویلری جو ہے وہ ظاہر ہو جائے، اس کی آواز، اس کی کھنکھناہٹ. اور پھر اسی طرح یعنی یہ تو ہے کہ چلنے کے معاملے میں، اور اسی طرح عورت کو تیز پھیلنے والی خوشبو، یعنی جو پھیل جاتی ہے نا کہ جو دوسروں تک پہنچتی ہے، باہر نکلتی ہے، تو اسے بھی جو ہے وہ افراد تک پہنچے، ایسی خوشبو لگا کر بھی باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے. یعنی ایسی خوشبو تو یعنی ہم لوگ لگا سکتے ہیں جو اپنے اندر جسم میں ہی رہتی ہے، باہر نہیں. باہر باہر اگر کسی کے پاس سے گزر ہے تو اس تک وہ خوشبو نہیں. میم بہت آواز کٹ رہی ہے آپ کی، ابھی آواز ہی نہیں آ رہی ہے. آج نیٹ ایشو ہے میم سب، ڈسکنیکٹ ہو گئے. بہت ہی نیٹ ایشو ہے ہمارے سائڈ پہ. میم ڈسکنیکٹ ہوئے، ابھی ریکنیکٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہاں کیا آئی ہے کہ عورت کو تیز پھیلنے والی خوشبو لگا کر باہر نہیں نکلنا چاہے دوسرے افراد تک پہنچے. تو اس کے بارے میں بھی حدیث میں کیا آتا ہے کہ ہر آنکھ بدکار ہے. عورت جب عطر استعمال کر کے مجلس یا مردوں کے پاس سے گزرتی ہے تو وہ ایسی اور ایسی، یعنی وہ بدکارہ کی طرح ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حکمت عطا فرمائے کہ جو خوشبو، یعنی خوشبو تو لگائی جا سکتی مگر ایسی نہیں کہ جو باہر پھیلے. اپنے جسم کے اندر جو ہے وہ خوشبو لگا کر باہر نکل سکتے، مگر ایسی خوشبو کے جو باہر دوسرے کو جو سونگھ سکے، ایسی خوشبو نہیں آنا چاہے. اور مسجد میں خوشبو لگا کر آنے والی کی نماز قبول نہیں ہوتی جب تک کہ وہ غسل نہ کرے. اور عورتوں کو یہ ایک سیکنڈ حکم تھا. پھر اسی طرح اور کیا ہے کہ عورتوں کو راستوں کے درمیان سے چلنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی کہ راستے کے درمیان سے چلو، تمہیں راستے کے کناروں پر چلنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد عورت دیوار کی، یعنی جو عورتیں تھی صحابہ کرام جو تھی وہ دیوار کے ساتھ لگ کر چلتی تھی، حتیٰ کہ دیوار کے ساتھ
لگ کر چلنے کی وجہ سے ان کا کپڑا دیوار کے ساتھ اٹک جاتا تھا. دیکھیے تو کیا یہاں حکم ہے کہ راستے کے بیچوں بیچ سے نہیں چلنا چاہیے بلکہ سائڈ سے, یعنی کوئی بھی یا رائٹ سائڈ یا لیفٹ سائڈ کوئی بھی سائڈ سے, مگر بیچوں بیچ سے نہیں چلنا چاہیے. پھر اسی طرح مومن عورتوں کو راستے پر شرم و حیا کے ساتھ چلنا چاہیے, اور اس کا ذکر سورہ القصص آیت نمبر 24 میں ہے کہ جب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے وہ جو 2 بہنوں میں سے ایک بہن آئی کہ جن کی موسیٰ علیہ السلام نے پانی جانوروں کو پانی پلانے کے لیے مدد کی تھی, تو ان کے بارے میں کیا ہے کہ وہ کس طرح سے آئی. فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ کہ اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی. تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے کہ شرم و حیا سے چلنا چاہیے, ایسے نہیں کیا مٹک مٹک کر اور اسی طرح سے نہیں چلنا چاہیے بلکہ حیا کے ساتھ چلنا چاہیے. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز میں بھی بے حیائی ہوتی ہے وہ اسے عیب دار بنا دیتی ہے, اور حیا جس میں ہوتی ہے وہ اسے زینت عطا فرماتی ہے. دیکھیں یعنی بعض دفعہ جو لڑکیاں ہیں وہ کیوں اس طرح سے کرتی ہے کہ وہ اور خوبصورت لگے, مگر دیکھیں جب بے حیائی انسان کرتا ہے چاہے وہ کپڑوں میں ہو چاہے وہ زینت کے اظہار میں ہو, تو وہ خوبصورت لگنے کے بجائے اور یعنی بظاہر وہ خوبصورت نہیں ہوتی مگر وہ شیطان ان کو خود کو بھی اور دوسروں کو بھی خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے. تو لیکن جب ہم لوگ حیا کریں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ حیا کسی چیز میں ہوتی ہے تو اس کو زینت دار بناتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام راستے پر چلنے کی بھی جو آداب ہے اور تمام جو یہاں عورتوں کے لیے جو حکم آئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, اور توبہ کرو اللہ کی طرف سارے کے سارے آئے مومنوں تاکہ تم فلاح پا جاؤ. ہم میں سے کون ہے جو فلاح نہیں چاہتا؟ ہم سب چاہتے ہیں نا کہ کامیاب ہو جائے فلاح. اور فلاح کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی, دنیا اور آخرت کی کامیابی, صرف دنیا کی نہیں بلکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی. تو فلاح پانے کے لیے, اور فلاح کیا ہے کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا تو وہی کامیاب ہو گئے. اللہم اجعلنا منہم. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ توبہ کرنا ہے. توبہ کس بات پر؟ یہ سارے اتنے جو احکام آئے نا تو اس میں جو بھی آج تک جو بھی ہم لوگوں سے کوتاہی ہو گئی, کمی ہو گئی, اور عمل کرنے میں اور اس کو سمجھنے میں اور معلوم ہونے کے بعد بھی جو ہم عمل نہیں کر سکے, تو ان سب باتوں کے لیے ہمیں کیا ہے؟ توبہ کرنا چاہیے. اور توبہ کا کیا مطلب ہے؟ خالی استغفار کرنا کہ 100 بار استغفر اللہ پڑھے یا استغفر اللہ العظیم ربی من کل ذنب واتوب الیہ ہو گئی ہماری توبہ؟ نہیں, بلکہ توبہ کیا ہے؟ اپنی اصلاح کرنا. توبہ کی شرائط ساری یاد کیجئے. ہاں ابھی وقت نہیں ہے توبہ کی شرائط یاد دلانے, ہاں لیکن اپنے آپ میں ہم لوگ کو یہ کرنا چاہیے, یعنی پہلے تو یعنی نادم ہونا چاہیے اور پھر آئندہ نہ کرنے کا عزم کرنا چاہیے, اپنی اصلاح کرنا چاہیے اور توبہ کرنا چاہیے تاکہ ہم لوگ کامیاب ہو جائے. تو یہاں ان احکامات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے توبہ کا حکم دیا ہے کہ ان احکامات کے نازل ہونے سے پہلے جو گناہ ہو گئے اور احکامات نازل ہونے کے بعد بھی جو عمل کرنے میں کوتاہی بھی معلوم ہونے کے باوجود بھی جو انسان ہونے کے ناطے جو خطا ہوئی, کیونکہ کیا ہے کہ کل بنی آدم خطاؤن اور خیر الخطائین توابون. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کی اولاد جو ہے وہ خطا کار ہے, اور بہترین خطا کار کون ہے؟ جو توبہ کرے. توبہ کرے یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی اصلاح کرے. اور پھر یعنی پردہ اور زیب و زینت چھپانے کے بعد خاص طور پر توبہ کا یہاں حکم آیا ہے تاکہ آج تک جو کوتاہی ہو گئی ہے زینت کے اظہار میں اس کے لیے, اور جو بھی کمی ہوئی ہے اس کے اظہار کے لیے, تاکہ توبہ کر کے ہم لوگ جو ہے وہ فلاح پانے والے میں ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ جو ہے وہ توبہ کرنے والا اور اللہ تعالیٰ کی طرف. اور فلاح پانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو عمل بھی کرتے ہیں, عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں, اور اس کے باوجود بھی جو بار بار اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ استغفار کرتے ہیں, تو وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں. چلے نیکسٹ ہے آیت نمبر 32. وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ
اور نکاح کرو تنہا لوگوں کا. سبحان اللہ. یہاں بھی دیکھیں سارے احکام جو ہے وہ اتنے امپورٹنٹ ہے کہ خاص کر کے ہم لیڈیز کے لیے اور لڑکیوں کے لیے اللہ کرے کہ ہم لوگ ان باتوں کو ہمیشہ یاد رکھیں اور ان کے مطابق عمل کریں اور دوسروں تک بھی ان احکامات کو پہنچائے. وَأَن کی ہو یا نکاح کی بات آ رہی ہے, اور نکاح کرو تنہا لوگوں کا, مجرد کا, ایامہ یعنی کہ مجرد یعنی کہ اس میں یعنی ایامہ جو ہے وہ ایم کی جمع ہے, یعنی ایسی عورت کو کہتے ہیں کہ جن کا شوہر نہیں ہو, جو چاہے تو وہ کنواری ہو یا بیوہ ہو یا طلاق شدہ ہو. تو یہ تمام عورتیں آئیں گی, جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی وہ بھی ایامہ ہے, جو بیوہ ہے اور جس کا شوہر انتقال ہو گیا وہ بھی, اور جس کی طلاق ہو گئی وہ بھی ابھی اکیلی ہے نا, تنہا ہے نا, مجرد ہے, تو وہ کیا ایامہ میں آئیں گے. اور اسی طرح صرف مرد نہیں صرف عورتیں نہیں بلکہ اور مرد بھی, جو مرد بھی تنہا ہے یعنی چاہے ان کی بیوی انتقال ہو گئی ہو یا اس کا طلاق ہو گیا ہو یا وہ اس کی ابھی شادی نہیں ہوئی ہے, تو وہ سب یہ ایامہ کے کیٹیگری میں آئیں گے. تو اللہ تعالیٰ یہاں کیا حکم دے رہے, ان کی ہل ایامہ, اور نکاح کر دو تنہا لوگوں کا, مجرد کا, منکم والصالحین من عبادکم, اور ان لوگوں کا جو صالح ہو, صلاحیت رکھتے ہو تمہارے غلاموں میں سے, وہ ایمائکم, اور تمہاری لونڈیوں میں سے. تو اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے وہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اسلامی معاشرے کے ان افراد کی طرف توجہ دلائی ہے اپنی کہ جہاں توجہ نہیں دی جاتی ہے, اور ان کے ولی اور سرپرست ہو, یعنی جو بھی ان کا ولی ہو اور سرپرست ہو, تو ان کو اور معاشرے کو بھی, یعنی ہم سب کو بھی اس میں حکم ہے کہ تم نکاح کر کے دو ان کا, جو بھی مرد کا, جو بھی لڑکے کی, جو بھی لڑکی کی شادی نہیں ہوئی ہے, تو ان کو پہلے تو یہاں ولی اور سرپرستوں کے لیے ہے کہ ان کو نکاح کرانے کا حکم دیا گیا ہے. اور کیونکہ دیکھیں پیچھے زنا کی بات آئی, فحاشی کی بات آئی, زینت کے اظہار کی بات آئی, تو ان سب کے توڑ کے لیے کیا ہے, توڑ نہیں بلکہ علاج کے لیے کیا ہے, تاکہ ان کا یعنی وہ جو اپنی جنسی خواہش ہے, تو جو کہ ایک فطری خواہش ہے, تو اس کی تسکین وہ حلال طریقے سے پوری کر سکے. ایسا نہیں کہ وہ فحاشی اور بے حیائی کی طرف نکل جائے. یعنی لڑکے کی عمر ہو گئی ہے, اتنا بڑا ہو گیا ہے کہ وہ نکاح کے قابل ہے, مگر پھر بھی وہ شادی نہیں کر رہا, کیوں, اور کمائے گا, اور ماں باپ بھی چاہتے ہیں تھوڑا بینک بیلنس ہو, تھوڑا کمائے, اس کے بعد شادی کریں گے. یا لڑکی ہے تو لڑکی کو بھی یہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھائے رکھے کہ نہیں کوئی اچھا لڑکا ملے, کوئی اچھا پیغام آئے تبھی کریں گے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے حکم دیا ہے کہ ان کو نکاح کرانے کی, تاکہ معاشرے سے جو ہے وہ فحاشی اور بے حیائی کی, یعنی ان کو خود کو بھی اور پورے سوسائٹی کو فحاشی اور بے حیائی سے بچا سکے. اور اس میں یہ حکم جو ہے وہ سب کے لیے ہے, مجرد تمام, چاہے وہ مرد ہو یا عورت, یعنی جو بھی آزاد مرد اور عورت ہے وہ بھی. اور یہاں جو من عبادکم و ایمائکم جو ہے نا, تو اس سے کیا ہے کہ نیک ایماندار جو ازواجی زندگی کی ذمہ داری اٹھانے والے غلام اور لونڈیاں ہیں, تو ان کا بھی نکاح کرا. تو سبحان اللہ, اس آیت سے کیا اہم بات پتہ چلتی ہے کہ یہاں جو لفظ ہے نا, ان کی ہوں, نکاح کروا دو کا لفظ ہے, نکاح کر لو کا لفظ نہیں ہے. تو تھوڑی اس بات کو سمجھیے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ولی یا سرپرست جو ہے نا, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکاح کرائے, اپنی بیٹی ہو, بہن ہو, جو بھی اپنی رشتہ دار, اس کی نکاح کرائے. اور نکاح کے لیے ولی کی اجازت ضروری ہے. کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ ولی کی اجازت ضروری ہے. کوئی لڑکی گھر سے بھاگ کر یا گھر والوں کی اجازت کے بغیر کورٹ میں جا کر شادی کر سکتی ہے؟ نہیں, یہ ان کا جو نکاح ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے, یہ نکاح باطل ہے. اور یہ ہم نہیں کہہ رہے, بلکہ یہ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نکاح نہیں, یعنی یہ پھر نکاح جب باطل ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے, جو لڑکیاں اپنے ماں باپ کی مرضی کے بغیر, ماں باپ کی اجازت کے بغیر بھاگ کر جو کورٹ میں جا کر شادی کرتی ہے وہ نکاح ہی نہیں ہے. تو پھر اس کا مطلب کیا ہے, پھر وہ جو اپنے ایز یعنی وہ سمجھتی ہے کہ وہ ان کے شوہر ہے, تو وہ پھر کیا کر رہی ہے, زنا ہے یہ. تو دیکھیں اس کے لیے کس کی ذمہ داری ہے, سرپرست کی, کہ وہ جلدی جیسے اس کی شادی کی عمر ہو گئی تو فوراً سے شادی کرے. مگر ہم لوگ کے معاشرے میں کیا حال ہے کہ انتظار کرتے رہتے, نہیں اور اچھا اور اچھا اور اچھا. تو یہاں اسی سے روکا گیا ہے
کہ انتظار نہیں کرے, جب اچھا آئیں گے انشاءاللہ آگے حدیث صحیح اب ہم آپ کو بتائیں گے. ہاں, اور اس کے بارے میں جو حدیث آئی ہے وہ کیا ہے, ولا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا نکاح الا بولی, یعنی ولی کے بغیر نکاح نہیں. ابو داؤد کی حدیث ہے 2084. اور اسی طرح دوسری حدیث ہے, عورت نے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کیا تو وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے, وہ نکاح باطل ہے. ابو داؤد کی حدیث ہے 2083. تو یہ 3 بار کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکاح باطل ہے؟ ایک بھی بار کہہ دیتے تو ہو جاتا. تو کیوں؟ تاکہ اس کی سنگینی بتانے کے لیے کہ وہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ جو ولی کی اجازت کے بغیر. تو اللہ تعالیٰ اپنی تمام بیٹیوں, اپنی تمام مسلمان بچیوں کی رہنمائی فرمائے جو اپنے گھروں سے بھاگ کر اپنی مرضی سے شادی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ تمام والدین کو بھی, ہم سب کی بھی رہنمائی فرمائے کہ جو اپنے بچوں کی جو پسند اگر وہ کسی کو کرتی ہے تو کرا دے, اپنی مرضی سے کرا دے. یا چلے اور یہ بھی کہ جب اچھا جوڑ مل جائے تو ان کی شادی کرا دے, انتظار مت کرے کہ نہیں اور اچھا ملے تب. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی رہنمائی فرمائے. اور پھر یہ صرف مردوں کے لیے نہیں تھی, یہاں ایامہ کا جو ذکر آیا نا, ایامہ تو وہ مردوں کے, صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ہے. تو آپ کہیں گے کہ مردوں کے لیے تو اجازت کی ضرورت نہیں ولی کی. ہاں, یہ بات صحیح ہے کہ مردوں کے لیے ولی کی اجازت کی ضرورت نہیں کہ وہ ولی کی اجازت لے. مرد جو ہے اپنا نکاح خود کر سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی یہاں گھر والوں کو, سرپرستوں کو, ولی کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے جو بیٹا جو ہے اکیلا ہے تو اس کا جو وہ تو اس کی شادی کرائے, اس کا نکاح کرائے. تو یعنی کہ نکاح کرائے تو یعنی کہ اچھا جوڑ اس کے لیے ڈھونڈ کے دے, کیونکہ وہ ہو سکتا ہے وہ اپنے لیے کوئی بھی پسند کرے. تو اس کا جب وقت ہو جائے, جب وہ یعنی بالغ ہو جائے, اس کا نکاح کا وقت, یعنی جب آپ اس قابل سمجھے کہ اس کا نکاح کرنا چاہیے تو اس کا فوراً سے اچھی سی لڑکی ڈھونڈ کر اس کا نکاح کرائے. اور اگر وہ سمجھو ابھی جاب کے لیے لگا ہے تو اس کے لیے مالی مدد بھی کرے. سبحان اللہ, ایسے بھی ماں باپ ہوتے کہ جو اتنے خیر خواہ ہوتے اپنی اولاد کے کہ اپنے زیور اٹھا کر اپنی اولاد کو, اپنے بیٹوں کو دیتے ہیں کہ یہ مہر دینا اپنی دلہن کو. اللہ تعالیٰ ان سب کو بہترین اجر عطا فرمائے اور ان سب کے لیے بہت آسانیاں کریں, ان کی اولاد سے ان کو اور بہو سے آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب فرمائے. تو ایسے بھی بعض ہوتی ہے مائیں, لیکن کچھ ایسی بھی ہوتی ہے کہ جو انتظار میں رہتی ہے کہ نہیں بھائی میرا بیٹا اچھا کمائے گا, پہلے گھر بنائے گا, یہ کرے گا, کار خریدے گا, یہ کرے گا, اس کے بعد شادی کریں گے اس کی. تو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے. پھر یہاں سے ایک بات اور پتہ چلتی ہے کہ کیا نکاح کرنا واجب ہے؟ تو نکاح کرنا جو ہے وہ مستحب ہے, اور استطاعت رکھنے والے کے لیے یہ سنت موقدہ ہے, اور اسے اعراض کرنے والوں کے لیے جو اس سے اعراض کرے, یعنی جو استطاعت رکھتا ہے, جو کماتا بھی ہو, جو ہر طرح سے فٹ ہے نکاح کے لیے, اس کے باوجود جو اعراض کرتا ہے تو ان کے لیے سخت وعید ہے کہ جس کا ذکر اس میں ہے, النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. نکاح میری سنت ہے, جو شخص میری اس سنت سے منہ موڑے اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں. تو دیکھیں کتنی سخت وعید ہے. تو اللہ تعالیٰ رہنمائی فرما. اور ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت علی سے مخاطب ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی 3 کاموں میں دیر نہ کرنا. کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 3 کاموں میں دیر نہ کرنا. فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے, جنازہ کی تدفین میں جب وہ تیار ہو جائے, فرض نماز جب اس کا وقت ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اول وقت میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. جنازے کی تدفین میں جب وہ تیار ہو جائے, پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے آ رہا وہ آ رہا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے. اور بیوہ عورت کا نکاح جب اس کا جوڑ مل جائے, یعنی جب جوڑ مل جائے تو اس کے نکاح میں دیر نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہاں جو آیا نا, آگے جو آیت آئی ہے, امید کرتے ہیں یہاں تک آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. ہاں, باللہ من الشیطان الرجیم. یکون اگر وہ ہوں گے فقراء محتاج, یغنیہم اللہ من فضلہ, غنی کہتے ہیں اللہ ان کو اپنے فضل سے, واللہ واسع علیم, اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے, علم والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں, اگر وہ مفلس ہوں گے, یعنی جو جن کی شادی کرانا ہے, نکاح کرانا ہے, اگر وہ مفلس ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے خوشحال کر دیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نکاح کی ترغیب اور شوق دلائی ہے کہ آزاد اور غلام سب لوگوں کو شادی یعنی نکاح کا حکم دیا ہے, اور شادی کرنے کی وجہ سے خوشحالی کا وعدہ کیا ہے.
یعنی جو کوئی تنگ دست ہے، جن کے پاس مال ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ نہیں تھوڑے کمائیں گے پھر بعد میں کریں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے تم نکاح کرو، تم کو اللہ تعالیٰ فقراء یغنیہم اللہ، اللہ تعالیٰ غنی کریں گے، اپنے فضل سے غنی کریں گے، سبحان اللہ۔ تو کتنی بڑی خوشخبری ہے اس میں ان تمام لوگوں کے لیے جو ابھی تک رکے ہوئے ہیں نکاح کرنے کے لیے کہ نہیں تھوڑا اور مال آئے گا پھر نکاح کریں گے، تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں گے، اگر وہ فقیر بھی ہے نا، محتاج بھی ہے، تب بھی ان کو غنی کر دیں گے اپنے فضل سے نکاح کرنے کے بعد، سبحان اللہ۔ تو نکاح کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے خوشحال بنا دیتے ہیں، ان کی تنگ دستی کو فراخی میں بدل دیں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بڑا وسعت والا اور علم والا ہے، سبحان اللہ۔ اور اس کے ریفرنس میں حدیث بھی آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کا حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، یعنی 3 آدمیوں پر حق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ضرور بالضرور مدد کریں گا، اس کا مطلب تو پہلا کون کہ نکاح کرنے والا جو پاک دامنی کی نیت سے نکاح کرے، یعنی جب کوئی نکاح کرنے والا اپنے آپ کو پاک رکھنے کے لیے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ، ایسے مردوں کی، ایسے لڑکوں کی ضرور مدد کریں گا اور اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں گا۔ یعنی پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہاں بہت ابھی بینک بیلنس ہوگا تب نکاح کریں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو، اللہ تعالیٰ نے جب کہہ دیا نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کریں گا تو ضرور کریں گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے یہ۔ اور پھر اسی طرح کس کی مدد کریں گا؟ کتابت مکاتب غلام جو ادائیگی کی نیت رکھتا ہے، یہ کتابت کا بھی آگے کی آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے ہم لوگ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، تو ان تینوں کی جو مدد کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کے حق میں ذمہ ہے، سبحان اللہ۔ تو نوجوان کو نصیحت ہے، تو اس میں کیا ہے، اس آیت میں کیا نصیحت ہے؟ نوجوانوں کو نصیحت ہے کہ وہ زیادہ کشائش یا مال و دولت کمانے کے انتظار میں نکاح میں دیر نہ کرے، نکاح کے بعد ان کے رزق میں مزید برکت ہوں گی، اور نکاح ان کے آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے گا، اور لڑکیوں کے لیے بھی اس میں ہے یہ ہدایت ہے کہ جو نیک اور شریف نوجوان لڑکیوں اور ان کے ولیوں کے لیے، جو ولی ہے نا ان کے لیے، کہ نیک اور شریف نوجوان، نیک اور شریف، ہاں نوجوان، یہاں امیر آیا ہے، امیر کہ نیک شریف اور امیر نہیں، مالدار بھی نہیں آیا، نیک، اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرما، نیک اور شریف نوجوان اپنی، اگر آپ کی بیٹی کو نکاح کا پیغام بھیجے تو ان کے غربت کی وجہ سے انکار نہ کرو۔ اس آیت سے کیا بات پتہ چلی؟ ایک تو لڑکوں کے لیے کہ وہ زیادہ مالدار ہونے اور پھر نکاح کرنے کے اس میں مت رہے، لیکن نکاح کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دیں گا، مالدار کر دیں گا، اور لڑکیوں کے لیے بھی اور لڑکیوں کے ولی کے لیے بھی، سرپرست کے لیے بھی یہاں ہدایت ہے کہ وہ اس میں نہیں رہے کہ بھائی بہت یعنی کوئی مالدار کوئی آئے گا تو ہی اس کو اپنی بیٹی دیں گے، نہیں، بلکہ نیک اور شریف ہے تو ان کی بیٹی کا نکاح کر لینا چاہیے، اور غربت کی وجہ سے یعنی ان کے کم مال کی وجہ سے، غریبی کی وجہ سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے ریفرنس میں حدیث بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس جب ایسا شخص پیغام بھیجے جس کے اخلاق اور جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو، کون سی بات دیکھی جا رہی ہے؟ لڑکے کے لیے، لڑکی کے لیے تو ہم سب جانتے ہیں نا کیا دیکھنا ہے، اب لڑکے کے لیے کون سی بات دیکھی جا رہی ہے؟ اخلاق اور دین، جس کے اخلاق اور جس کے دین کو تم پسند کرتے ہو تو تم تاخیر نہ کرو، پھر اگر تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور فساد برپا ہوگا۔ دیکھیں یعنی اگر کوئی ایسے شخص، ایسے لڑکے کا جو اخلاق بھی جس کے اچھے ہے، جو جس کا دین بھی اچھا ہے، عقیدہ بھی اچھا ہے، توحید پر ہے، سبحان اللہ، تو اس کے لیے دین جس کا صحیح ہے، درست ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، اگر اس کا پیغام آئے اور کوئی منع کرے ایسے اس کو اپنے بیٹی کو دینے کے لیے یا شادی کرانے کے لیے، تو وہ پھر کیا سبب بنتا ہے؟ فتنے، اور پھر وہ بچی جو ہے وہ فتنہ اور فساد کا سبب بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے اور اس بات کی سمجھ عطا فرمائے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ آیت بھی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ ہاں چلیں آگے ہے، وَلْيَسْتَعْفِفْ، اور چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کرے، الذین، وہ لوگ، لا یجدو، جو نہیں پاتے، نکاح کا موقع، حتیٰ، یہاں تک کہ یغنیہم، غنی کر دے ان کو اللہ من فضلہ، اپنے فضل سے۔
تو یہاں کیا بات ہو رہی ہے، یہاں بھی ایک احکام ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ پاک دامنی اختیار کرے وہ لوگ جو نہیں پاتے نکاح کا موقع، تو اللہ تعالیٰ ان کو غنی کر دے گا اپنے فضل سے، یہاں تک کہ وہ غنی ہو جائیں گے۔ تو یہاں کیا بات آ رہی ہے، یہاں یہ بات ہے کہ جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے، یعنی کہ جو جن کا اپنا یا تو ہو سکتا ہے جن کا گھر نہیں ہے، یا تو کسی بھی طرح سے وہ استطاعت ابھی نہیں رکھتے، بالکل بھی نہیں کچھ کماتے، تو کیا کھلائیں گے اپنی بیوی کو، کیا کیا کھلائیں گے اپنے ہونے والے بچوں کو؟ تو یعنی کہ جو نکاح کی استطاعت یعنی استطاعت ہی نہیں رکھتے، بالکل بھی ان کی استطاعت نہیں ہے، تو ان کے لیے کیا ہے پھر، وہ ایسے لوگوں کے لیے، ایسے مردوں کے لیے کہ جو نکاح کی استطاعت یا موقع نہیں پا رہے، یا ان کو کوئی اچھا جوڑ نہیں مل رہا، وہ انتظار کر رہے لیکن ان کو ابھی اچھا جوڑ نہیں مل رہا ہے، تو وہ پاک دامنی کس طرح سے اختیار کریں گے؟ تو ان کے لیے یہاں کیا حکم ہے کہ وہ پاک دامنی اختیار کرے، یعنی پاک دامن بن کے رہے، اور اپنے آپ کو حرام سے بچائے رکھے، زنا سے، فحاشی سے، اس سے بچائے رکھے، اور اس کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ضبط نفس کی دعا کرے، اور استقامت کی دعا کرے، اور استطاعت کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے آسان کر دے نکاح کرنا، اور پھر جو ہے وہ اس کے علاوہ روزے رکھے، کثرت سے روزے رکھے، یعنی جو نکاح کرنا چاہتا ہے مگر نکاح نہیں کر سکتا ہے کسی وجہ سے، اس کی ابھی استطاعت نہیں ہے نکاح کرنے کی، جس کی استطاعت ہے، اور یعنی پہلے تو یہ حکم ہے کہ نکاح کرو، اگر مفلس ہے تو اللہ تعالیٰ غنی کر دے گا، لیکن یہاں اس کے باوجود بھی اگر کوئی استطاعت بالکل بھی نہیں رکھتا تو اس کے لیے بھی یہ حکم نہیں ہے کہ پھر وہ فحاشی کر سکتے، یعنی جو بھی لڑکے اور جو بھی لڑکیاں جو بڑی عمر کی ہو گئی ہے اور ان کو ابھی تک جوڑ نہیں مل رہے، یا پیغام نہیں آ رہے، یا ان کی کسی وجہ سے شادی نہیں ہو رہی، تو ان کے لیے بھی یہاں یہ نہیں ہے کہ وہ بے حیائی کرتے پھرے، ان کو کوئی اس کا یہ نہیں مل گیا، بلکہ پھر بھی کیا ہے، وہ پاک دامن ہی رہے، اپنے آپ کو بچاتے رکھے، حرام سے بچائے، اور پھر دعا بھی کرتے رہے کہ جلدی سے اچھا جوڑ مل جائے، اور کثرت سے روزے رکھے۔ تو دیکھیں روزے کے اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے اسے شادی کر لینی چاہیے، اس لیے کیا اس سے آنکھوں اور شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہ جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اس کو شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ آنکھوں یعنی آنکھوں کی حفاظت کس طرح سے کہ پھر وہ اپنی بیوی کو دیکھیں گا، آنکھیں جھکیں گی، اس کی نظریں جھکیں گی، اور شرمگاہ کی حفاظت یعنی وہ دوسرے کے پاس نہیں جائیں گا بلکہ اپنی بیوی سے سکون حاصل کرنے کی کوشش کریں گا، اور اللہ تعالیٰ بیویوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سکون کا ذریعہ ہو، یہ نہیں کہ وہ جب ہمیشہ لڑتی ہی رہے، یا اس خاص حق سے جو ہے وہ انکار کرتی رہے۔ تو سبحان اللہ، یہاں کیا بات ہے، آنکھوں اور شرمگاہوں کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور جو شادی کی طاقت نہیں رکھتا اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، روزے اس کی جنسی خواہش کو قابو میں رکھیں گے، یہ بخاری کی حدیث ہے، یعنی پھر جو نہیں کر سکتے نکاح تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ پھر وہ روزے رکھے۔ تو سبحان اللہ، یہ ساری یعنی جو بات آئی ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نکاح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ آسان کر دیا ہے، لیکن آج جو ہم لوگوں کا معاشرہ ہے، جو سوسائٹی ہے، اس میں کیا ہو گیا، نکاح مشکل کر دیا گیا ہے، جیسے کہ اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے جہیز کی پابندی، کہ وہ جہیز دینا چاہے تو بیچارے جو غریب ہے، وہ یعنی خوبصورت ہے، اچھی ہے ہر طرح سے، پھر بھی وہ گھر میں بیٹھی رہتی ہے، کیوں؟ کیونکہ کوئی ان سے شادی نہیں کرنا چاہتا، جہیز نہیں وہ دے سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے نکاح کو آسان کیا، مگر انسانوں نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، تمام مسلمانوں کی۔ چلے آگے دیکھتے ہیں، یہ احکام سمجھ میں آ گیا ہے نا؟ والذین یبتغون کتاب، اور جو چاہتے ہیں کہ لکھا پڑھی کرے، مکاتبت کرے مما، اس سے جو ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، فکاتبوہم، تو ان سے مکاتبت کر لو، ان علمتم، اگر جان لو تم، فیہم خیرہ، ان میں کوئی بھلائی۔ اب یہاں کیا بات آئی ہے کہ جو غلام، سب سے پہلے تو یہ مکاتب کسے کہتے ہیں، مکاتب کی بات آئی نا، تو مکاتب وہ غلام ہے جو اپنے آقا یعنی اپنے مالک کے ساتھ لکھ کر یہ معاہدہ کرنا چاہتا ہے، یہ کرنا چاہتا ہے کہ مجھے اتنی مدت دے دو
تو میں کماؤں گا، محنت کروں گا اور پیسے اکٹھا کروں گا اور میں تمہیں دوں گا، تو مجھے تم آزاد کر دو. یعنی جو خود اپنی آزادی چاہتا ہے، وہ غلام جو خود مالک کے پاس سے اپنی آزادی چاہتا ہے اور اس کے بدلے میں وہ پیسے یعنی محنت کر کے، مزدوری کر کے، پیسے جمع کر کے اس کو لا کے دیں گا مالک کو. تو یہاں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ پھر ان کو یعنی یہ کرنے کی اجازت دو کہ تم ان کے پاس سے لکھا پڑھائی کر کے لو کہ ہاں یہ جو وقت ہے اس میں اتنی اتنی رقم لانا تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ حکم دیا ہے، کیونکہ دیکھیں حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے غلام کی مدد کرتا ہے. جو حدیث ہم لوگ نے پیچھے پڑھے تھے نا کہ جو مکاتبت کرنا چاہتا ہے کہ 3 لوگوں کی مدد کرتا ہے، جو نکاح کرنا چاہتا ہے نیک نیتی سے، اور جو جہاد کرنے والا ہے، اور جو مکاتبت کرنے والا ہے. تو ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے. یعنی ایسا غلام جو خود آزاد ہونا چاہتا ہے تو ان کے لیے، آقاؤں کے لیے، ان کے مالکوں کے لیے حکم ہے کہ ان کو کر لینے دو یہ مکاتبت اور ان کو آزادی دلاؤ. کیونکہ دیکھیں اسلام میں جو ہے نا، اسلام جو ہے وہ آزادی کو ختم کرنا چاہتا ہے. اس آیت سے بھی ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے، اور بھی جو اپنے اسلامی اس سے ہم لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام غلامی کو ختم کرنا چاہتا ہے. اور جاہلیت میں کیا تھا کہ غلامی پائی جاتی تھی، اور جب اسلام آیا تب بھی غلامی تھی. اور 3 طرح کے غلام تھے. کیسے تھے غلام؟ کہ کوئی نسل در نسل غلام تھا، یعنی باپ غلام تھا تو جو اس کا بیٹا ہوا تو وہ بھی غلام، پھر اس کا بیٹا ہوا وہ بھی غلام، تو نسل در نسل غلام تھے. اور کچھ تو آزاد تھے، مگر کچھ لوگوں نے پھر ان کو پکڑ کر پھر وہ غلام بنا دیے. تو اس کی بھی ہم لوگ کو سیرہ میں اگزامپل سے ملتی ہے. اور پھر کئی جنگوں میں یہ بھی ہم لوگوں کو پتا ہے کہ کس طرح سے یہ قیدی ہوتے تھے اور غلام ہوتے تھے. کہ جب جنگ ہوتی تھی، جو قیدی پکڑ کے لائے جاتے تھے تو ان کو جو وہ حاکم جو تھا، تو جو امیر تھا وہ ڈسٹریبیوٹ کرتا تھا. تو یہ جو تھا وہ یعنی یہ جو قیدی جو رہتے تھے تو وہ جو غلام بنائے جاتے تھے. سبحان اللہ. تو اسلام میں غلاموں کو آزاد کرنے کا حکم دیا. یعنی جب اسلام آیا تو اس میں غلاموں کو آزاد کرنے کا، یعنی غلام تھے تو صحیح مگر آزاد کرنے کا پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. یہاں تک کہ اسی سلسلے میں یہ جو آیت آئی نا، اسی سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ جو غلام آزاد ہونا چاہتا ہے تو اس کے لیے مکاتبت کا معاہدہ تحریر لکھنا چاہتا ہے تو مالکوں کو حکم ہے کہ انہیں اس کی اجازت دے دو اور ان کی مالی مدد بھی کرو. اس کا ذکر آگے کی آیت کے حصے میں ہے تاکہ وہ آزاد ہو جائے. اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا شوق بھی دلایا لوگوں کو کہ غلام کو آزاد کرنے کے لیے کہ اور سبحان اللہ لوگوں نے جو ہے وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اور خالص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خاطر اور جنت اور آخرت کے خاطر جو ہے وہ کئی غلام آزاد کیے. اور اس کے بارے میں حدیث بھی آتی ہے کہ جو شخص غلام کو خرید کر اسے آزاد کر دے تو رب العزت اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دیں گا. سبحان اللہ. یعنی جو غلام کو آزاد کرے نا تو غلام کا جو جسم کا جو پارٹ ہے اس کے بدلے میں جس نے آزاد کیا نا اس کے پارٹ آف باڈی کو جہنم سے آزاد کریں گا، عضو کو. اور پھر اس کی بہت سے ہم لوگ کو اگزامپلز بھی ملتی ہے کہ جس طرح سے صحابہ کرام نے جو کیا جب آیت آتی تھی اور جب حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دلاتے تھے تو کس طرح سے حضرت ابو بکر صدیق جو ہے رضی اللہ عنہ انہوں نے کئی غلام آزاد کیے. پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ جو ہے کتنے غلام آزاد کیے. اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی جو انہوں نے بھی بریرہ نام کی جو ایک لونڈی تھی جو ان کو مالک سے ان کے خریدا اور پھر ان کو آزاد کر دیا. تو اسی طرح غلاموں کی آزادی کے لیے بہت اور یہ یعنی اس طرح سے بھی آزاد کیے گئے. اور پھر یہ مکاتبت کا جو بات آئی وہ، اور پھر کس طرح سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بہت سے گناہ کے کفارے کے لیے کیا رکھا ہے کہ غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرو. تو 3 طرح سے وہاں سمجھ میں آئی بات کس طرح سے غلام آزاد ہوتے تھے. کہ ایک تو اللہ کا یعنی آخرت کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے شوق دلایا کہ آخرت میں جو ہے وہ اجر ہے، تو اس کے لیے کئی صحابہ کرام نے آزاد کیے. پھر یہ آیت نازل فرما کر اللہ تعالیٰ نے جو مالکوں کو حکم دیا کہ اپنے غلام کو آزاد کرو. اور پھر جو ہے وہ کئی یعنی ایسے یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کئی ایسے گناہ کے کفارے کے لیے غلاموں کی آزادی کا حکم دیا. جیسے کس کے اوپر ہے، کسی کو یاد ہے تو جلدی سے بتاؤ. قسم کا کفارہ میم، قسم کا قسم کا
رمضان میں اپنے روز قصاص کے بدلے میں نا. جمع یعنی اگر رمضان کے دن میں اگر روزوں میں کسی نے اپنی بیوی سے جمع کیا تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ غلام آزاد کرنا. اور پھر قتل خطا کا کفارہ، اور آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک ہے زہار کا بھی کفارہ ہے، زہار. بارک اللہ فیک. تو اس طرح سے جو ہے وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہوتے گئے، اور ابھی جو ہے وہ غلام تو نہیں ہے نا، سبحان اللہ. تو اس طرح سے جتنے بھی غلام جو تھے تو ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے شوق دلا کر جو ہے وہ آزاد کرا ہے. اور پھر یہاں جو بات آئی نا، ان علمتم فیہم خیرا، یعنی یہ جو مکاتب کی جو بات آئی نا کہ جو مالک سے چاہ رہا ہے، جو غلام چاہ رہا ہے کہ وہ اس کا مالک اس کو کچھ مہلت دے تو وہ کما کر لائے اس کو پیسے اور پھر اس کو چھوڑ دے، تو اس کے لیے مگر کچھ شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اور وہ شرط کیا ہے کہ فیہم خیرا، یعنی اگر آقا اپنے غلام یا لونڈی میں کوئی خیر پائے کہ وہ خیر ہے اس میں یا امانت داری ہے تو مکاتبت کرے. اگر وہ شر پسند ہے، یعنی وہ غلام جو شر پسند ہے کہ جس سے پتا ہے کہ اگر اس کو میں آزاد چھوڑ دوں گا تو یہ تو باہر جا کر چوری چکاری کریں گا، یہ تو باہر جا کر مسلمانوں سے دشمنی کریں گا، یہ تو باہر جا کر کوئی بھی ایسے غلط کام کریں گا، تو ایسے لوگوں کو نہیں، اگر وہ شر پسند ہے تو اسے آزاد نہ کرے، اس سے معاشرے میں فساد کا اندیشہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ شرط ہے. اور اس کا یہ مطلب ہے فیہم خیرہ کا، یہ مطلب ہے ان علمتم فیہم خیرہ جو ہے نا اس کا یہ مطلب ہے. پھر جو ہے آتوہم نہیں، اس سے پہلے تھوڑا سا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے، ہاں اسی آیت کے فیہم خیرہ جو ہے نا، اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ کما سکتا ہے تو مکاتبت کرو، یہ نہ کہو کہ اسے لوگوں سے بھیک مانگنے پھرنے کے لیے چھوڑ دو. اور پھر یہ جو آگے کیا حصہ ہے، وَآتُوهُمْ اور دو ان کو من مال اللہ، اللہ کے مال سے، الذی آتاکم جو اس نے تم کو دیا. پھر اللہ تعالیٰ یہاں حکم دے رہے، دیکھیں کتنا، یعنی سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے تمام بندوں پر، صرف بڑوں پر نہیں، پھر بڑوں پر چھوٹوں پر نہیں، عورتوں پر اور مردوں پر نہیں، ایسے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کا فضل دیکھیں کہ جو غلام قوم ہے تو ان کے بارے میں بھی، غلاموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ایک تو ان کو وہ مکاتبت کرنے دو کہ وہ کرے اور وہ اپنے آپ کو رہا کرے، اور ساتھ ہی ساتھ تم بھی ان کو کچھ مال دو. سبحان اللہ. تو یہاں جو ہے اس میں کیا حکم ہے، اور یہ حکم بھی جو ہے وہ سبھی کے لیے ہے، یعنی مالک بھی اس کو مال دے، مالک بھی اس کی مدد کرے، اور عام جو مسلمان ہے وہ بھی اس کی مدد کرے، اور اسلامی حکومت بھی اس کی مدد کرے. سبحان اللہ. یہ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی کس میں؟ سورہ توبہ میں. ہم لوگ کیا پڑھ چکے ہیں؟ جو اس کے مصارف ہے، کس کے مصارف؟ زکوٰۃ کے مصارف. زکوٰۃ کے. کون ہے ان میں؟ ایک کون ہے اس میں میم یہ بھی ہے نا، لائک جو زکوٰۃ ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، یعنی جو غلام ہے تو ان کو آزاد کرنے کے لیے. سبحان لانے کے اللہ. لیے. تو اس میں بھی جو ہے وہ انسان اپنی زکوٰۃ بھی دے سکتا ہے. تو سبحان اللہ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ترغیب دلائی. تو یہاں کیا ہے، وہ آقا کو بھی یہ ہدایت دی گئی ہے کہ مال کتابت میں کچھ نہ کچھ معاف کر دو، یعنی جو اس کو مال دینا ہے نا، جو غلام کو، جو مالک کو مال دینا تو اس میں سے کچھ معاف کر دو کہ چلو اتنا نہیں بھی دیا تو چلیں گا. پھر اسی طرح عام مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ جو بھی مکاتب ان سے مدد کا درخواست کرے، جیسے کہ وہ اس کے بارے میں ہم نے بتایا نا کہ بریرہ جو تھی وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، جو کسی جس کا مالک سے انہوں نے کہا تھا کہ میں آزاد ہونا چاہتی ہوں اور وہ پیسے دینا چاہتی تھی، تو حضرت عائشہ سے آ کر مدد مانگی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کی مالی مدد کی، پھر انہوں نے پیسے وہ اپنے مالک کو دیے، اور حضرت عائشہ نے پھر اس کو خود کا غلام نہیں بنایا بلکہ اس کو آزاد کر دیا. تو یہاں یہی حکم ہے کہ عام مسلمانوں کو بھی یہ حکم ہے کہ جو بھی مکاتب ان سے مدد کی درخواست کرے تو دل کھول کر ان کی مدد کرے. اس کے لیے دیکھیں زکوٰۃ میں بھی ان کا حصہ لگایا گیا، اور اسلامی حکومت میں بھی یہ ہدایت ہے کہ مکاتب غلاموں کی رہائی کے لیے بیت المال میں سے ایک حصہ خرچ کرے. سبحان اللہ. تو یہاں یہ بات آئی ہے. ہاں. اور یہاں پہ نیکسٹ ہے وَلَا تُكْرِهُ
فتياتكم اور نہ تم مجبور کرو اپنی باندیوں کو علل بغائی بدکاری پر. ابھی یہاں ایک دوسرا حکم ہے. ان اردنا اگر وہ چاہے تو حسن پرہیزگاری کرے پاک رہنا چاہے لیتب تغو تاکہ تم تلاش کرو عرض الحیات الدنیا سامان زندگی کا. وَمَن یُکرہہن اور جو کوئی مجبور کرے گا ان کو فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالیٰ من بعد اس کے بعد اکراہہن ان کو مجبور کرنے کے غفور الرحیم ہے. اب یہاں جو ہے وہ کیا ایک حکم ہے کہ دیکھیں اب تک جو احکام ہوئے وہ سارے سمجھ میں آ گئے نا, کیونکہ اس کو بس سمجھنا ہی مین امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم لوگوں کو یاد رہنے میں بھی ایزی ہو, عمل میں بھی ایزی ہو. ہاں تو یہاں جو بات آئی ہے وہ یہ کہ زمانے جاہلیت میں لوگ محض دنیا کے خاطر, دنیائی مال حاصل کرنے کے خاطر اپنے لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے. یعنی جو لونڈی دیکھیں ابھی کوئی بھی اچھے گھرانے کی بھی لونڈی آتی ہوں گی, جب یہ جنگیں ہوتی تھی تو بڑے بڑے جیسے کہ صفیہ ہوئے ابن اخطب کی جو بیٹی تھی تو وہ بھی سردار کی بیٹی تھی نا یہودی کے, تو وہ لونڈی بن کر آئی اور وہ کسی دوسرے کے حصے میں گئی تھی. پھر صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں اسے آپ اپنے نکاح میں لیجئے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ان کا. تو یعنی بڑے بڑے فیملیز کے بھی رہتے تھے, وہ بھی آتے تھے لونڈی بن کر. تو بعض جو یعنی چاہے وہ بڑے فیملی کے ہو یا چھوٹے فیملی کے ہو, جو بھی جو غلام بنتا تھا تو اس کے جو مالک رہتے تھے نا تو ان سے وہ بدکاری پر وہ مجبور کرتے تھے. یعنی بدکاری پر مجبور کرتے تھے یعنی ان سے خود بھی زنا کرتے تھے اور لوگوں کے پاس بھی ان کو بھیجتے تھے تاکہ وہ ان کو پیسے کما کر دے. تو اور یہ جو لونڈیاں جو تھی وہ ذلت کے ساتھ اس کو برداشت کرتی تھی, یعنی وہ خود نہیں چاہتی تھی مگر وہ برداشت کرتی تھی یہ ذلت. کیوں؟ کیونکہ وہ مجبور تھی. کیسی کیسی مجبوری رہتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ سب کے عزت آبرو کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ کے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے اور ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے. تو اسی طرح منافق کا جو سردار ہے نا, منافقین کا سردار عبداللہ ابن ابی سلول جو ہے, تو وہ جو ہے وہ اس کا مدینہ میں ایک بڑا یہ تھا چکلا, یعنی کیا بولتے اس کو, اڈا تھا پروسٹیٹیوٹ کا. تو بڑا اس کا اڈا تھا, اس میں اس نے خوبصورت لونڈیاں رکھی تھی اور وہ ان لونڈی کے ذریعے جو ہے وہ مسلمان یعنی مال کماتا تھا. یعنی لوگ ان کے پاس آتے تھے, رات گزارتے تھے اور ان کو پیسے دیتے تھے اور وہ پیسے جو تھے وہ لیتا تھا. تو اس طرح وہ مال کماتا تھا. تو ان میں سے ایک جو لونڈی تھی وہ مسلمان ہو گئی اور اس نے توبہ کر لیا اور اس کام سے انکار کیا. تو پھر عبداللہ بن ابی نے اس پر بہت سختی کیا, تشدد کیا. تو اس نے جا کر جو ہے وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس لونڈی کو اس کے قبضے سے نکال لیا جائے, یعنی پھر اس کو آزاد کیا گیا خرید کر. تو اسی زمانے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجبور نہیں کرو کسی لونڈی کو, زبردستی تم یہ بدکاری کے لیے, زنا کے لیے مجبور نہیں کرو. اور جو ہے وہ اور اس کی کمائی کو پھر جو ہے وہ حرام کیا گیا. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ یہ جو فاحشہ کی جو کمائی ہوتی ہے نا, یعنی آج بھی جو مرد یا جو لوگ اللہ تعالیٰ تمام اپنے معاشرے کی اصلاح کرے نا, آج کل کتنا یہ زیادہ عام ہو گیا ہے فحاشی. ہر جگہ کوئی بھی دنیا کا کسی بھی کونے میں آپ جائیے وہاں یہ دکھے گا کہ جس کے پاس اپنی عورت بھی ہے اور پھر بھی وہ گندگی کی طرف جاتا ہے, فحاشی کی طرف جاتا ہے, حرام کی طرف جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ عورتیں اتنی سستی ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے اور حرام سے تمام مسلمانوں کو محفوظ رکھے, لڑکوں لڑکیوں کو اور مردوں اور عورتوں کو. تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ یہ حرام ہے اس کی کمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کی کمائی کو حرام قرار دیا ہے. فاحشہ عورت کی کمائی, یعنی جو زنا سے روپیہ کمائے. تو فاحشہ عورت کی کمائی کیا ہے؟ حرام ہے اس کا کھانا. یعنی جو بھی یہ خود بھی, یعنی کوئی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ دیکھیے اس دن ہی ہم کچھ سن رہے تھے, کوئی انٹرویو تھا تو اس نے یعنی اس کے اوپر اتنے, وہ عورت کے اوپر اتنے ظلم ہوئے, اپنے اس کے شوہر نے خود کیا ظلم, اور بعض دفعہ کسی کے پیرنٹ بھی کرتے ہیں, وہ بھی ہم سن چکے.
تو یعنی اتنا ظلم کرتے کہ وہ پھر اس کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں، یعنی ان کو پھر اپنے بچوں کو پالنے کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوتا. تو ہم سب لوگوں کو تھوڑا اپنی آنکھ کان کھول کر رکھنا چاہیے کہ جہاں کہیں ایسی عورتیں ہیں. اور ابھی دیکھیے یہ جو یہ ہوا تھا، کووڈ وغیرہ ہوا تھا، تو اس میں بھی کتنے عورتیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے شوہروں کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کے اور بھائیوں کی اور باپوں کی، بیٹوں کی، دامادوں کی، ہے نا، بچوں کی حفاظت فرمائے کہ عورتیں اتنی ابھی ہو گئی ہے اور مرد بہت کم ہو گئے. اور پھر ان کو کوئی جاب نہیں ملتا اور کوئی ان کی ہیلپ نہیں کرتا. ایک ٹائم کھانا دیں گے، چلو ایک ٹائم پیسے دیں گے، مگر چلے ان کو کچھ کاروبار لگا کے دے، ان کو کچھ کام لگا کے دے، تو وہ نہیں ہوتا. تو پھر وہ کس کی طرف جو آسان ہے تو اس کی طرف زبردستی بھی بعض دفعہ وہ اپنے بچوں کو کھلانے کی خاطر کرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی، ایسے تمام مسلمان عورتوں کی بھی آسانی فرمائے اور مدد فرمائے، صحیح رہنمائی فرمائے. اور اسی طرح کیا حرام ہے، کاہن کی کمائی، یعنی جو نجومی رہتے نا، جو فال نکال کر لوگوں کے احوال بتاتے کہ جو جاتے لوگوں کے، جو لوگ جاتے ہیں ان کے پاس، بابا ذرا دیکھیے کیا حال ہے، کیا ہونے والا ہے، یا کیا ہو رہا ہے، کس نے کیا. تو یہ اس کی جو کمائی ہے وہ حرام ہے. اور کتے کے ذریعے جو کمائی کرتے وہ حرام ہے، یعنی کتے کا کاروبار، چاہے اس کو بیچنا خریدنا یا کتے کے شوق کرتے ہیں، تو یہ سب کا کھانا حرام ہے. اور پھر اور وَمَن يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ، یہ جو بات آئی نا، من بعد اکرامہن غفور الرحیم، یعنی جو لونڈیوں سے جبرن، یہ زبردستی، یہ بے حیائی کا کام کروایا جائے گا، تو تو اس کا مالک جو ہے وہ گنہگار ہوگا. یعنی زبردستی جو کرنے والا ہے نا، یہ جو زنا کرا رہا ہے، فحاشی کرا رہا ہے اپنی لونڈیوں سے، تو وہ جو زبردستی کرنے والا ہے نا وہ گنہگار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ لونڈیوں کو یعنی اس کی سزا نہیں دیں گا، کیونکہ ان کے اوپر تو زبردستی کی جا رہی ہے نا. تو جس پر زبردستی کی جا رہی ہے ان کو معاف کر دیں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے. اور اگر ایسے لوگ بھی کہ جو غلط کام کرتے ہیں اور پھر وہ توبہ کر لے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی یہاں فرما رہا ہے کہ پھر اگر وہ توبہ کرے اور اپنی اصلاح کرے تو اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. اور اس میں حدیث بھی آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت سے خطا، نسیان اور ایسے کام جو جبر سے کرائے جائے وہ معاف ہے. ابن ماجہ کی حدیث ہے، آیت نمبر 34. یہ آخری حدیث ہے، جلدی سے کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، یہ ساری آیت کا خلاصہ، ابھی تک آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 33 تک جتنے احکام ہم لوگوں نے پڑھے نا، ان سب کا خلاصہ اس میں آیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور البتہ تحقیق نازل کر دی ہم نے، إِلَيْكُمْ تمہاری طرف، آیات مبینات، کھلی نشانیاں، واضح احکامات، وَمَثَلًا من الذین خلوا، اور مثالیں ان لوگوں کی جو گزر چکے ہیں، من قبلکم، تم سے پہلے، وَمَوْعِظَةً، اور نصیحت، للمتقین، متقی لوگوں کے لیے اس میں نصیحت ہے. تو اس میں کیا بات آ رہی ہے، یہ آیات بینات کیا ہے؟ تو دیکھیں آیات بینات جو ہے نا، تو وہ کیا ہے کہ اس سے مراد سورہ نور میں شروع سے لے کر یہاں تک ابھی تک جتنے بھی احکامات اور ہدایات جو دی گئی ہے، چاہے پھر وہ زنا کیا تھا، زنا کے بارے میں تھا، قذف کے بارے میں تھا، ہے نا، جو جھوٹا الزام لگائیں گا اس کے بارے میں، پھر لیان کے بارے میں تھا، لیان کا قانون تھا، پھر بدکار مرد اور بدکار عورتوں سے اہل ایمان کو نکاح کی جو ممانت تھی اس کا حکم تھا، پھر پاک دامن پر تہمت لگانے اور فحاشی کی اشاعت یعنی اس کو پھیلانے کی ممانت کا حکم تھا، پھر غض بصر یعنی کہ نگاہوں کی حفاظت اور شرمگاہوں کی حفاظت اس کا حکم تھا، پھر معاشرے کو کبیہ گری یعنی پروسٹیٹیوٹ سے کی لعنت سے پاک رکھنے کا جو حکم تھا. یعنی جتنے بھی اس میں احکام آئے، گھروں میں داخل ہونے کے احکام سارے بھی، اس میں سے کچھ مس بھی ہو گئے گا یہاں لکھنے میں، تو جتنے بھی احکام آئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے یہ احکامات جو ہے نا وہ بالکل کھلے واضح احکامات دیے ہیں. پورے جتنے بھی احکام آئے وہ ایسا نہیں کوئی کہہ سکتا کہ یعنی پھر بھی ابھی کوئی ڈاؤٹ میں نہیں رہ سکتا کہ پتہ نہیں یہ جائز ہے یا نہیں جائز،
کیا سب سے پردہ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں کہ کھلے کھلے پورے احکام کھلے کھلے، اور پھر پچھلی قوموں کے عبرتناک مثالیں بھی دی. تو دیکھیں مثالوں میں وہ اس کا ساری آپ مثالیں یاد کیجئے، چاہے پھر وہ لواطت لیجئے جو مرد مرد سے کرتے، یا جتنی بھی یعنی جو قومیں گزر چکی اور ان کے جو ان کی مثالیں پورے قرآن میں جو پیش کیے گئے نا، کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا انکار کیا اور پھر اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کا مستحق کیا. تو اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے اگر تم بھی ان احکامات کو نہیں مانو گے، ان کو سیریس نہیں لو گے، اپنی منمانی کرو گے، تو تمہارا بھی یہی انجام ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم. تو ان آیات کو اور پھر آخر میں جو ہے نا وموعظۃ اور نصیحت ہے للمتقین، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بندے ہوں گے نا وہ اس سے نصیحت پکڑیں گے اور پھر کیا کریں گے، اپنی مرضی کو چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس کے مطابق عمل کرتے جائیں گے. تقویٰ یہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنا، اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑنا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ اللہ تعالیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے یہ آسان کر دے. اللہم ارزقنی یتفکر وتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعنی ونظر فی عجائب وعمل بذلك ما بقیت انک علی کل شیء قدیر. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لها. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے محفوظ رکھے، ایسے علم سے جو ہمیں فائدہ نہ دے، ایسے دل سے جو نہ ڈرے، ایسے عمل سے جو قبول نہ کی جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی صحیح رہنمائی فرمائے. اللہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. چلے اپنے اپنے لیے دعا کیجئے. ہاں اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فرمائے، اور جو کچھ ہم لوگ سنتے ہیں وہ تمام تعلیمات کو، اور خاص کر کے ابھی سورہ نور میں جس کی پہلی آیت ہم لوگ کیا پڑھیں، کون بتائیں گا پہلی آیت؟ بلکہ پہلی کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے نا سورہ نور کو ہم پر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون. یہ ایک صورت ہے جو نازل کی اللہ نے نازل کیا ہم نے اسے، اور فرض کیا ہم نے اسے، اور نازل کی ہم نے اس میں آیات واضح تاکہ تم نصیحت پکڑو. ویسے تو پورا قرآن ہمارے لیے یہ ہے، فرض ہے، مطلب اس کے احکامات، لیکن اسپیشلی اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو ہمارے لیے خاص طور پر فرض کا نام لیا تاکہ ہم ان احکامات پر عمل کریں. جی بارک اللہ فی علمک وصالح عملک. اور دیکھیں اس آیت میں بھی آیات بینات کا ذکر تھا، کھلی کھلی نشانیاں، کھلی کھلی آیتیں. اس آیت میں بھی آیات مبینات کا ذکر ہے، وہاں بھی موعظۃ کا ذکر تھا، اور وہاں بھی تذکرون نصیحت کا ذکر تھا، تم نصیحت پکڑو، اور یہاں بھی نصیحت کی بات ہے. اور خاص کر کے پھر یہاں کیا کہا گیا کہ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوں گے. اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معصیتک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا ایسا تقویٰ ڈال دے جو ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں میں اپنا خوف، اپنا ڈر، اپنی خشیت ہر چیز سے زیادہ کر دیں. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل